बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर। पहली खबर जिसका ताल्लुक अमरीकी चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है। दफ्तर खारजा का इस हवाले से बयान सामने आया, मुसम्मत की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, बिलावल जरदारी साहब, जिन्हें मैं एक इमेच्योर सियासतदान कहता हूँ, मरूसी सियासत का एक किरदार कहता हूँ, अब अमेरिका यात्रा करेंगे। इस अमेरिका यात्रा में वो क्या हासिल करने जा रहे हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन हम अपनी मुतादिद वीडियोस में ये आपके सामने हकायक रख चुके हैं कि बेनजीर भुट्टो ने भी किस तरह वेस्ट को इस्तेमाल किया, लॉबिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। तफसील से बात करेंगे इस पर भी। और आखिर में रास्ते जुदा जुदा हो ही गए। लंदन से क्या पैगाम गया मरीम नवाज को, और शहबाज शरीफ अब किस किस्म की सियासत करेंगे, ये भी आपके सामने हकायक रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, सियासी मंजरनामा, अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं, फिर मुंतशिर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, यानी सब कुछ हो जाता है। और वो फिल्म जिसका आगाज नवाज शरीफ साहब ने लंदन से किया, बिला आखिर उसका ड्रॉप सीन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हो गया। और वो फिल्म जिसका आगाज लंदन से हुआ था, आखिरकार वो किरदार जिन्हें लॉन्च किया गया था, एक एक करके फिल्म से आउट होते गए और बिला आखिर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। व्यूअर्स, इन तमाम सियासी जमातों ने कोशिश की कि पाकिस्तान की हुकूमत को किसी तरह गिराया जाए, लेकिन ये खुद एक एक करके गिर गए, और बल्कि अवाम की नजरों से भी गिर गए, इदारों की नजरों से भी गिर गए, बल्कि अब तो अपनी नजरों से भी गिर गए। कोशिश रही कि किसी तरह दरवाजा खटखटाया जाए इक्तदार के ऐवानों का वहां तक पहुंचने के लिए, और इन इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचने के लिए यह भी कोशिश की गई कि जो पाकिस्तान के पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हलके हैं, जिन्हें बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं जो अब मीडिया का हिस्सा नहीं रहे, वो ये बात करते हैं, उन तक रसाई हो सके। लफ्ज इस्तेमाल किया गया सिलेक्टर्स का, रातों रात मुलाकातें की गई ताकि किसी तरह हिस्सा बन सकें। अपने आप को प्रेजेंट किया गया, पिच किया गया, सेल्स पिच जो है वो की गई कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही, लिहाजा हमें मौका दिया जाए। तो ये पाकिस्तान की हर ऑपोजिशन जो जमात है उसने ये किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बल्कि बिलावल जरदारी साहब और उनके वालिद मोहतरम जरदारी साहब, उन्होंने भी बैकडोर कोशिश की अपने केसेस को खत्म करवाने के लिए। और फिर जो कुछ ज़मीनी इंतखाबात में हुआ और किस तरह सेनेट के इंतखाबात में हुआ, वो भी कौम के सामने है कि नेगोशिएट किया गया, कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी अपनाई गई। और फिर यही तरीकाकार था कि शायद इसी तरीकाकार पर अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आए, जिस उम्मीद पर आए, रास्ता इख्तियार किया गया अदालतों का, ताकि ताकतवर हलकों को ये पैगाम दिया जा सके, समझाया जा सके कि जनाब हमारी जैसे आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जुबैर साहब रातों रात मिलते हैं, फिर एक पैगाम भी आ जाता है कि पार्टी क़यादत की मर्जी के बगैर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो ये तमाम महाज थे जहां से ऑपोजिशन जमातों को मुंह की खानी पड़ रही है। तो फिर अब क्या तरीका इख्तियार किया गया? इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान की के जो हालात हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हो गई है, वो हकायक रखे गए। हम अफगानिस्तान की सिचुएशन में कहां पर मौजूद हैं वो भी रखे गए, लेकिन इन लोगों का वहां पर आना और पाकिस्तान के इदारों का इनको एक्सप्लेन करना, बताना, समझाना, वो पूरी कौम ने देखा। व्यूअर्स, ये तमाम फ्रंट्स के ऊपर फ्लॉप हुए हैं। तो अब क्योंकि रास्ता कोई नहीं है, तो बिलावल जरदारी साहब ने एक रास्ता इख्तियार किया, और वो रास्ता ये था कि बाहर की दुनिया के लोगों को किसी तरह कायल किया जाए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को कायल किया जाए कि वो बेहतरीन इंतखाब होंगे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इससे पहले भी ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी। हमने मुतादिद बार अपने शोज के अंदर ये चीज सामने रखी कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करेगी। जब आप दुनिया की सुपर पावर को तारीखी खिताब करते हैं और दुनिया की सुपर पावर को बता देते हैं कि जनाब पाकिस्तानी कौम आप पैसे देकर, डॉलर देकर नहीं खरीद सकते, हमारा एक अपना कौमी तशख्खुस है,
ہماری اپنی قومی پہچان ہے، لہٰذا ہم اس پر کاربند ہیں۔ اب آپ ہمیں زیادہ بلیک میل نہیں کر سکتے، پیسے دے کر لوگوں کو نہیں مروا سکتے، ہم اپنے فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ یہ پیغام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ گیا۔ اب ان طاقتوں نے کیا کیا، جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جانے چاہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں بنی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچنے کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور بلاول زرداری صاحب اسی راستے پر چل رہے ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو چلا کرتی تھی۔ جب وہ ملک سے باہر تھی تو انہوں نے کیا کیا، امریکہ کے اندر ٹینکس کے اندر جا کر تقریریں کرنا شروع کر دی، دنیا کے لابسٹ سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر باقاعدہ لابسٹ ہائر کیے جاتے ہیں، لابنگ کی جاتی ہے، جو پاکستان کا معاملہ ہو یا دنیا میں کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو سینیٹرز تک پہنچانے کے لیے، وائٹ ہاؤس کے اندر پہنچانے کے لیے، باقاعدہ اس پر بحث کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ لابسٹ ہائر کیے جاتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، حقانی صاحب امریکہ میں موجود ہے، یہاں سے فرزندے زرداری جائیں گے اور وہ اپنا سی وی، جس کو تو خیر انہوں نے سی وی کہا کہ نوکری کے لیے جا رہے ہیں، بتائیں گے کہ میں اس وقت پاکستان کے اندر بہترین آپشن ہوں، ینگ ہوں، اور آپ جیسے کہیں گے ویسے میں کر لوں گا، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی بھی بات بہت اچھی طرح مانتا ہوں اور میں موروثی سیاست کا بہترین کردار ہوں۔ تو بلاول زرداری صاحب یہ آئیڈیا لے کر ویسٹ یعنی امریکہ آپ جائیں گے اور جہاں پر اپنے آپ کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ حالات پاکستان کے لیے اس لیے بھی اچھے نہیں ہیں کہ یہ لوگ جو پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں، عوام پر حکومت کرتے ہیں، اسی ملک کو توڑنے کے لیے غیروں کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے امریکہ جانے کی؟ یہ سوال کریں، وہ لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم پر بھی سوال اٹھائیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے امریکہ جانے کی ان حالات کے اندر جب آپ کے والد محترم اس وقت شدید بیمار ہیں۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ شدید بیمار ہیں تو ابھی میری جو بات ہوئی کچھ لوگوں سے، بہت شدید بیمار ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ اس سچویشن کے اندر امریکہ جانا، کیا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آئی ایم اویلیبل اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ڈو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو۔ یہی رویہ فضل الرحمان صاحب نے بھی اختیار کیا۔ وکی لیکس موجود ہے جس میں وہ امریکہ کو کہتے رہے کہ اٹس ناٹ وائز ٹو پٹ آل دی ایگز ان ون باسکٹ، میں بہترین آپشن موجود ہوں۔ تو وہ لوگ جنہیں اقتدار جن کے منہ کو لگ جائے، وہ کچھ بھی کریں گے، چاہے انہیں ایک وطن عزیز کی قیمت بھی کیوں نہ ادا کرنا پڑے، جو ہمارا قومی تشخص، ہمارا جو قومی سٹانس ہے اس کو بھی کیوں نہ قربان کرنا پڑے، وہ ضرور کریں گے۔ حقانی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت ہی بہترین قسم کا کردار رہا فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے۔ امریکہ کو ویزے جاری کیے گئے اور کونڈولیزا رائس اور ڈرون حملوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے دور میں ہوتی رہی، کتنے لوگ مارے گئے، اور آج ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں مہاجرین کی شکل میں۔ افغانستان میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات پاکستان میں آئیں گے۔ جب لوگوں پر بمباری ہوتی ہے ویئرس تو وہ بھولتے نہیں ہیں، جن کے پیارے مر جائیں وہ کیسے بھولیں گے؟ تو اس کے اثرات جنگ کی شکل میں، خودکش حملوں کی شکل میں پاکستان پر ضرور آئیں گے۔ ہم نے اپنے پروگرامز میں نے یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ بات اٹھائی ہے۔ لوگوں نے شاید کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو اچھا نہیں لگا، لیکن ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ عمران خان کی قیادت کے اندر ملک بہت آگے جا رہا ہے، بہت اچھا سٹانس ہے، لیکن اب یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اندر سے لوگ جا کر ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ امریکہ کو آپ نے ہوائی اڈے نہیں دیے، انہوں نے آپ کا نام اٹھا کر چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی فہرست میں شامل کر لیا، یعنی کم عمر فوجی جو ممالک جو بھرتی کرتے ہیں جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، اور جنگجو جو استعمال کیے جاتے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہو، پاکستان اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اور پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ پاکستان سے پوچھا نہیں گیا، پاکستان کو بتایا نہیں گیا کہ کیوں شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ جب انٹرنیشنلی کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں چیز پوری نہیں کی، لہٰذا ہم آپ کے خلاف یہ اقدام اٹھانے جا رہے ہیں۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ویورز؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ جو پیس کیپنگ مشنز ہیں، ایک تو وہ راستہ رک جائے گا، اور دوسری طرف جو فوجی امداد ہے وہ بھی رک جائے گی۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جو انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔ یہ وہ اقدامات ہیں
جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ بات میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کہی تھی کہ انٹرنیشنل پلیئرز یہ کردار ادا کریں گے اور امریکہ سر فہرست ہے اس کردار کو نبھانے میں۔ ویورز، تیسری اہم خبر، شہباز شریف کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو یہ پیغام دیا، کیونکہ آپ وہاں پر گئے اور آپ نے جو ہمارا موقف تھا، جو میرا موقف تھا، یعنی نواز شریف کا موقف تھا، اس سے آپ ہٹ چکے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ خاندان کے اندر دراڑیں اب بہت واضح نظر آ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم کو علیحدہ کرنا، جو پیغام دیا گیا مریم کو کہ آپ نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں جانا، اب اندازہ کریں پی ڈی ایم کا وہ پلیٹ فارم تھا، اگر مریم نواز کی پرانی بیانات کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پارلیمانی سیاست کریں گے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو میں دیکھوں گے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کی باغ دوڑ مریم سے لے کر شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، اور یہ پیغام نواز شریف کی طرف سے دے دیا گیا ہے بھائی کو کہ وہ کس قسم کی سیاست چاہتے ہیں۔ اور اب ان کی راہیں ہمیں جدا جدا اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف پر تو کیسز ایک طرف ملک سے باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف کے لیے ملک کے اندر رہ کر اپوزیشن کرنا اور اوبیسلی تمام جماعتوں کو، یعنی جو سیاسی جماعتیں ان کو ساتھ لے کر چلنا بہت ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا حمزہ شہباز پر ایف آئی اے نے مزید جو ایک سٹیپس لیے ہیں، نوٹسز کیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر آپ نے 30 دن کے اندر جواب نہیں دیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی یہ ہوگی کہ آپ کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ان حالات کے اندر شہباز شریف کسی قسم کی حماقت نہیں کریں گے کہ وہ اداروں کے خلاف یا پاکستان کی حکومت کے خلاف کچھ ایسا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو ملک کو قوم کے فائدے میں ہے اور آپ اپوزیشن ایسی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن موقع کی تلاش میں ہے، اپرچونٹی نہیں مل رہی، حالات سازگار نہیں ہو رہی جس کی بنیاد پر ڈیل دی جائے۔ تو ویورز، یہ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کے وہ کردار جو ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن پس پردہ حقائق یہ ہیں کہ یہ ڈیل کی تلاش میں ہے، چاہے وہ ملک کے اندر سے ملے چاہے ملک کے باہر سے ملے، اور یہ ہر وہ ایکشن کریں گے جو پاکستان کے خلاف جائے گا۔ پہلے انہوں نے ملک کے اداروں کو کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور اب یہ باہر کی دنیا میں جا کے بلاول کی شکل میں پاکستان کے خلاف کارروائی کس طرح کریں گے، یعنی مہرے بنیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں بنتے آئے ہیں۔ اب میں یہ کوشش کروں گا کہ پروگرام دو ٹوک کے اندر اور آخری شو میں شاہین سبائی کے ساتھ ہم جب بات کریں تو یہ چیز سامنے رکھیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات بھی شیئر کروں گا دو ٹوک کے اندر۔ جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر بے نظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور کس خاندان نے کیا بات جو ہے وہ مشرف تک پہنچائی، وہ بھی حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔